2 दिन बाद मिसेस रहीम अपने शोहर के साथ थी और निकाह की तारीख फिक्स कर गई थी। 3 दिन बाद आयशा का निकाह था। मुस्तफ़ा को ये बात सुन के धचका लगा था। मतलब उसके इतना कहने के बावजूद आयशा ने इनकार नहीं किया। वो गुस्से से घर से वॉकआउट कर गया था। वो आयशा से मिलना चाहता था मगर अभी नहीं। वो जानता था अभी अगर आयशा उसके सामने आई तो वो कुछ उल्टा सीधा कर गुजरेगा जिसमें वो बाद में पछताना नहीं चाहता था। एक दिन उसे कशमकश में गुजर गया था। मिसेस रहीम आई थी आयशा को मेरे साथ शॉपिंग पे ले जाने और वो चाहने के बावजूद इनकार नहीं कर पाई। वो लोग शहर के एक मारूफ ब्राइडल बुटीक में मौजूद थे। जब आयशा को ऐसा लगा कि कोई मुसलसल उसका पीछा कर उसने पीछे मुड़ के देखा भी मगर कोई भी उसकी तरफ मतवजा न था। वो अपना वहम समझती मिसेस रहीम के करीब आई जिनके हाथ में 2 लहंगे थे, एक पिंक कलर में और एक गोल्डन कलर में। आयशा बेटा ज़रा ये ट्राई करके आओ, देखो देखो तो कौन सा ज़्यादा सूट करता है। वैसे तुम पर तो सब भी जचता है मगर फिर भी ये दोनों ट्राई करके आओ। उन्होंने प्यार से कहा था और वो मना ना कर पाई और ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि वो ट्रायल रूम का दरवाज़ा लॉक कर दी कोई बहुत तेज़ी से अंदर आया था और दरवाज़ा लॉक किया था कि आयशा हवास पाता हुई उससे पहले वो चीख मारती। मुस्कान ने उसके चेहरे पर हाथ रख के उसकी आवाज़ का गला घूंटा और उसे दीवार के साथ लगाया। मैंने समझाया था ना कि मना कर दे इस रिश्ते के लिए वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा मगर आप ने नहीं मानी मेरी बात। है कोई नहीं, निकाह तो मुझसे ही होगा आपका और ड्रेस भी आप मेरी पसंद का ही पहनेंगी। मुस्कान ने अपने हाथ में पकड़ा वाइट शरारा जिसके ऊपर गोल्डन कट वर्क हुआ था उसके हाथ में थमाया और उससे दोनों ड्रेस उसके हाथ से लेकर सर पे फेंके। आप यही ड्रेस पहनेगी समझिए आप। मुस्फा उसके करीब होते हुए बोला तो आशा ने उसे पीछे धकेला। मैं आपकी पसंद का जोड़ा क्यों पहनूं और वैसे भी मैं किसी और की होने जा रही तो बेहतर मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं और ये जोड़ा भी ले जाइए। आयशा ने वो ड्रेस उसके मुंह पे मारा था और मुस्तफ़ा को तैश दिला के थी। जब भी वो आगे बढ़ा और उसका मुंह पूछा क्या कहा किस की है। आप बोलिए अभी क्या कहा आपने किस की है आप। मुस्तफ़ा की गिरफ्त साथ ही आयशा की आंखें आंसू से बढ़ाई। अहमद की। आयशा ने हिम्मत करते अहमद का नाम लिया और यही उसकी गलती थी। मुस्तफ़ा ने उसका गला पकड़ा था। उसकी पकड़ में शिद्दत आयशा की आंखें बाहर को उबल आई। उसने अपना गला छुड़वाने की कोशिश की मगर मुस्तफ़ा पे अजीब ही जनून सवार था। मगर जब आयशा की सांसें खुली तो वो होश में आया और जल्दी से आयशा को छोड़ा। वो नीचे बैठती चली गई। अगर आपने ये ड्रेस ना पहना तो याद रखिएगा आज तो छोड़ दिया अगली दफ़ा नहीं छोड़ूंगा। अब घर जाइए 10 मिनट के अंदर बाकी शॉपिंग बाद में हो जाएगी। वो उंगली उठा के उसे वार्न करता बाहर निकल गया था और वो वहीं बैठी फूल फूल के रोती थी। जब बाहर से मिसेस रहीम ने दरवाज़ा ना किया आयशा बेटी क्या हुआ अभी तक बाहर नहीं आई। ड्रेस अगर नहीं फिट आ रहा तो चेंज करवा लेते हैं। तो जी आंटी आ रही हूँ। आयशा चेहरा साफ करती हुई उठी थी और दरवाज़ा खोल दिया था। मिसेस रहीम उसके हाथ में सफ़ेद शरारा दे के चुंगी थी और फिर उसके हाथ से ले के देखा था। अरे आयशा ये कितना खूबसूरत तुम्हें ये पसंद है। मुझे भी बहुत बड़ा लग रहा है देखो तो नजर ही नहीं पड़ी मेरी। चलो हम यहीं लेते आ जाओ बाहर। मिसेस रहीम खुद से ही कहती कैश काउंटर की तरफ बढ़ गई तो आयशा वो मरे मरे कदम उठाती उनके पीछे चल दी। कैश काउंटर पे पहुंच गए। उन्होंने जब पेमेंट करनी चाहिए तो वहाँ मौजूद काउंटर बॉय ने उन्हें हैरान किया। मैम इस ड्रेस की पेमेंट हो चुकी है पहले से ही। लेकिन बेटा अभी तो हमने ये ड्रेस दिया है तो इसकी पेमेंट कैसे हो सकती है। मिसेस रहीम ने अचनबे से उसे देखा। मुझे नहीं मालूम मैम लेकिन इसकी पेमेंट हो चुकी है हम दोबारा इसकी पेमेंट नहीं दे सकते। मिसेस रहीम हैरान हुई लेकिन फिर आशा की आवाज़ पर उसकी तमत वजह हुई। आंटी बाकी शॉपिंग आप खुद कर लीजिएगा जैसी आप करेंगी मुझे पसंद आएगी। अभी मेरी तबीयत खराब हो रही है मैं घर जाना चाहती हूँ प्लीज़। आशा के गले में फंदा सा लगा था और वो रो पड़ी थी कि मिसेस रहीम भी हवास पाता हुई। आयशा तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बेटा एकदम क्या हो गया। नहीं आंटी बस आप मुझे घर छोड़ दे। आयशा ने घर जाने की ज़िद की तो मिसेस रहीम भी परेशानी के आलम में ड्राइवर को कॉल करने लगी। जब पास से मुस्तफ़ा की गाड़ी गुजरी फिर रिवर्स होकर उनके सामने रुकी। उसे गाड़ी से निकलते देख के आशा सहमी। अरे आंटी आप यहाँ हैरियत है ना कुछ हुआ क्या। मुस्तफ़ा चेहरे पे परेशानी से जता वो बोला तो मिसेस रहीम ने आसमान में साल लाया। हाँ बेटा वो आशा की तबीयत खराब हो गई थी तो ड्राइवर को कॉल कर दी कि आशा को घर छोड़ दे मगर वो कॉल रिसीव नहीं करा। मिसेस रहीम मुस्तफ़ा को जानती थी अच्छा सुलझा हुआ लड़का था। वो अच्छा अगर कहती है तो मैं छोड़ देता हूँ मैं वैसे उसी तरफ जा रहा था। मुस्तफ़ा ने किन आँखों से आशा को देखा जो डर से कांप रही थी। उसकी बात सुनकर पूरी आंखें खोल कर उसे देखा और न फिर मैं सर हिलाया। अरे हाँ तुम अगर जा रही हो तो छोड़ दो कोई मसला नहीं
جاؤ عائشہ مصطفیٰ کے ساتھ نہیں آنٹی۔ وہ میں ڈرائیور عائشہ نے بات کرتے ہوئے مصطفیٰ کی جانب دیکھا جسے گول رہا تھا۔ ارے چلی جاؤ، بہت اچھا بچہ ہے مصطفیٰ، جاؤ۔ ڈرائیور پتہ نہیں کب آئے، میں تب تک باقی کی شاپنگ کر لیتی ہوں۔ اوکے جاؤ، شاباش، اور گھر پہنچ کے مجھے کال کر دینا، اپنا خیال رکھنا۔ اسے گلے لگاتی ہدایت دیتی واپس شاپنگ سینٹر کی جانب مڑ گئی اور وہ مرے مرے قدم اٹھاتی مصطفیٰ کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی اس کی حرکت یاد کر کے عائشہ نے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ مصطفیٰ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے گاڑی میں بیٹھا اور ایک نظر عائشہ کو دیکھا۔ پورے راستے مصطفیٰ نے عائشہ کو مخاطب نہیں کیا تھا اور عائشہ جلد از جلد بس گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مصطفیٰ نے گاڑی بیگ ہاؤس کے سامنے روکی تھی اور عائشہ بھاگنے والے انداز میں گاڑی سے اتری تھی، مگر ہر ایک قسمت کے جلدی میں اس کا دوپٹہ گاڑی کے دروازے میں اٹک گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے بے بسی سے پہلے اپنے دوپٹے کو اور پھر مصطفیٰ کو دیکھا جس کے چہرے پہ دبی دبی ہنسی صاف نظر آ رہی تھی۔ عائشہ واپس مڑی اور گاڑی کا دروازہ کھول کے جھک کے اپنا دوپٹہ اٹھایا تھا جب مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اندر کھینچا تھا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ تھی جب سیدھا اس کے کندھے کے ساتھ جا لگی تھی۔ مصطفیٰ نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، گاڑی لا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف تھا۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کے دوپٹہ اس کے کندھے پر برابر کیا تھا۔ اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو مجھ سے دور جانے کی، مجھ سے بھاگتی کیوں ہے؟ میں کھا تھوڑی جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے اس کے کپ کپاتے ہاتھ پہ گرفت میں لیے دیکھیے مصطفیٰ پلیز مجھے جانے دے۔ عائشہ روحان سے جانے دوں گا اس شبے کہ برسوں آپ وہی ڈریس پہنے کی جو میں نے لے کے دیا ہے۔ اوکے، اور یہ آپ کی باقی کی چیزیں دیکھ لیجیے گا، میرے خیال سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور آپ ویسے ہی تیار ہوں گی جیسا میں چاہتا ہوں، میری پسند جانتی ہیں نا آپ، سب سے الگ۔ مصطفیٰ نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا تو عائشہ نے جلدی سے سوال میں سہلایا، وہ مجھے جانا ہے۔ لفظ ٹوٹ کے اس کے ہونٹوں سے نکلے تو مصطفیٰ نے گاڑی آن لا کی، مگر پھر عائشہ کی کلائی تھام لی۔ وہ جو نکلنے کے لیے موڑی تو پھر سے اس کی جانب دیکھا، آرام سے چہی، کہیں چوٹ لگ گئی تو۔ جو سہم آپ نے دی ان کا کیا؟ عائشہ کے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکلے تو مصطفیٰ نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو سہم میں نے دیے ہیں ان پہ مرہم بھی میں ہی رکھوں گا، کسی اور کو یہ اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ مصطفیٰ سیدھا ہوتا آنکھوں میں گاگل چڑھاتے ہوئے بولا تو عائشہ گاڑی سے نکل کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ جب تک وہ گیٹ کے اندر نہ گئی مصطفیٰ وہیں کھڑا رہا، اس کے اندر جاتے ہی وہ گاڑی آگے بڑھا کے لے گیا۔ آج عائشہ کا نکاح تھا۔ دوسری لڑکی کو تب وہ آج کے دن ہوش ہونے کی وجہ پریشان تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ پارلر والی اسے کئی دفعہ ریلیکس رہنے کا کہہ چکی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب خوف تھا۔ وہ بار بار اپنا موبائل دیکھ رہی تھی جہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی، شاید وہ جانتی تھی مصطفیٰ یقیناً کچھ پلان کر ہے، مگر کیا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد بیوٹیشین نے اسے تیار کر کے اسے آئینہ دیکھنے کو کہا تو وہ ایک پل کے لیے سن ہوئی آف وائٹ اور گولڈ شرارے میں نازک سی جولی پہنے، بالوں کا اسٹائلش چوٹی بنا کہ اس میں پھول لگائے گئے تھے، ماتھیا ایک طرف کو جھومر سیٹ کیا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکائی، بالکل ویسے لگ رہی تھی جیسے مصطفیٰ چاہتا تھا۔ عائشہ نے ایک دفعہ پھر موبائل دیکھا جہاں اسے ایک میسج وصول ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج اوپن کیا، میں ہار جاؤں اور جیت تمہاری ہو، کچھ بھی ہو جائے تم میری ہو، صرف میری ہو۔ عائشہ جانتی تھی یہ میسج، یہ اشعار کس کی طرف سے، مگر پھر موبائل ایک طرف رکھ کے رامین دوریا کا انتظار کرنے لگی جو ابھی تیار ہوتی۔ نکاح کا فنکشن گھر میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ رامین اور دوریا تیار ہو کے عائشہ کے پاس آئی تھی اور عائشہ نے دونوں کو گلے سے لگایا تھا۔ دوریا میرون ساڑی پہنے لائٹ میک اپ کے ساتھ الواحی روپ لیے ہوئے تھی اور رامین بھی کچھ کم نہیں لگ رہی تھی، پنک کلر کے موتیوں اور نگوں سے مزید سوٹ میں بالوں کا جوڑا بنائے اور ہاتھوں میں گجرے پہنے۔ عائشہ نے دل میں دونوں کی نظر اتاری اور ان دونوں نے عائشہ کی، اپیا آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا، سر میں مجھے تو لگتا ہے آج احمد بھیا نے آج ہی رخصتی کروا لینی ہے۔ دوریا نے عائشہ کے کان میں ہلکے سے کہا تو وہ اسے گڑ کے رہ گئی۔ ہاں اپیا دوریا ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں آپ، تو بجلیاں گرا رہی ہیں، جو بجلیاں گرے احمد بھیا کے ہے نہیں آج۔ رامین فضول نہیں مل، اور دیکھو زر ڈرائیور آیا نہیں۔ چونکہ فنکشن رات کا تھا اور اب شام کے سائے بڑھ رہے تھے، عائشہ کے خدشات بھی نہ جانے اگلے ہی پل کیا ہو جائیں۔ اپیا ڈرائیور آ گیا، آ جائیے۔ رامین نے عائشہ کے سر پہ لال چنی اڑاتی ہوئی بولی تو عائشہ نے سارا سوال میں ہلا، دوریا بھی ان کے ساتھ ہی نکلی۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور نے گاڑی کر کے راستے کی جانب موڑ دی۔ وہ سلون سے تیار ہو کے باہر نکلا تھا اور جو ہی روڈ پہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ایک وین اس کے قریب آ کے رکی اور اس میں سے 2 سانڈ جیسے آدمی نکلے جنہوں نے اس کے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے اسے وین میں بٹھایا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا اور کسی نے اس کے منہ پہ
کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھ دیا تھا، جس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بے نہ ہوا۔ وین انجانے راستوں کی جانب مڑ کے تھی۔ سارا انتظام گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب کی لڑیاں لٹک رہی تھی اور پودوں پہ لائٹس عجیب سے خوابناک ماحول بنا رہی تھی۔ سب مہمان پہنچ چکے تھے۔ مسٹر رحیم اور ان کے شوہر بار بار احمد کے نمبر پہ کال کرتے مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ یعنی مصطفیٰ دونوں ایک ساتھ وہاں داخل ہوئے تھے۔ نیوی بلو کلر کا تھری پیس پہنے جانم ہمیشہ کی طرح ڈیشنگ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ آف وائٹ کلر کے شلوار سوٹ میں سب کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ سب کی ستائش نظریں ان دونوں پر ہی تھی۔ چبون بھی ان کے ہم قدم ہوا۔ گرے کلر کا تھری پیس پہنے وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آمنہ بیگم اور اقصیٰ بیگم نے ان کی بے ساہتہ نظر اتاری۔ وہ تینوں آمنہ بیگم اور اقصیٰ بیگم کے قریب آئے، جنہوں نے باری باری تینوں کو ماتھا چوما۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے میرے بچوں کو۔ جانب کی نظریں بھٹک رہی تھی یہاں وہاں مگر اس سے وہ نظر نہ آ رہی تھی۔ اقصیٰ بیگم نے اس کی بے چینی بام بھری۔ جانب بیٹا، وہ دھڑیا اندر ہے، تم دیکھو ذرا اس کو، کہیں طبیعت تو نہیں خراب ہو رہی؟ اس کی شام کو کہہ رہی تھی سر میں درد ہے۔ اور جانب کی تو دلی مراد بڑھائی تھی۔ جی ماما میں دیکھتا ہوں، وہ انہیں کہتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جو اپنی ساری بمشکل سنبھالتی آ رہی تھی، اچانک کسی سے ٹکر لگنے سے زمین بوجھ ہوتی، اس سے پہلے ہی کسی نے اسے تھام لیا۔ خود کو کسی کی باہوں میں موجود پا کر دھڑیا نے آنکھیں کھولی تو جانب کو اپنی جانب مبہوت ہو کے دیکھتے پایا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوتی مگر جانب نے پھر بھی اپنے ہاتھ پیچھے نہ کیا۔ دھڑیا کو دیکھ کے جانب کے منہ سے بے ساہتہ ماشاء اللہ نکلا۔ وہ اس وقت ہال کی طرف جانے والی راہداری میں کھڑے تھے۔ مدھم روشنی میں دھڑیا کا چمکتا چہرہ جانب کو بے خود کیے دے رہا تھا، مگر وہ نروس ہوتی اور اپنی کمر سے جانب کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی مگر جانب نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کے اپنے ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کے اس کا راستہ روکا۔ راستہ چھوڑی، مجھے باہر جانا ہے۔ دھڑیا نظریں نیچے کیے بولی تو جانب نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے چہرہ اونچا کیا۔ وہ مسلسل دھڑیا کو دیکھے جا رہا تھا اور اس وقت دھڑیا کو فرض کا شکار ہوتی اس کے دوبارہ کہنے کا بھی کوئی اثر نہ لیا۔ جانب نے جب دھڑیا اسے دھکا دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی اور جانب جو اس سے سب کے لیے تیار نہ تھا، ایک دم ہی لڑکھڑا مگر پھر سنبھل گیا۔ معلوم ہے ہاتھ پیٹا وہ بھی دھڑیا کے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ جب وہ اقصیٰ بیگم کے پاس کھڑی تھی، جانب مصطفیٰ اور ان کی طرف بڑھ گیا جو ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ نکاح کا وقت جو قریب آ رہا تھا، مسٹر رحیم ان کے شوہر کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے کیونکہ پچھلے 2 گھنٹوں سے احمد کا نمبر بند تھا۔ خدیجہ بیگم اور کاشف بیگ کئی دفعہ احمد کا پوچھ چکے تھے اور ہر بار ہی انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا تھا، مگر کب تک؟ مسز رحیم اور مسٹر رحیم نے کاشف بیگ کو سر پہ بلایا تھا اور احمد کی طرف سے سب سچ بتا دیا تھا کہ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے غائب ہے۔ ہر جگہ سے پتہ کروا لے مگر وہ اپنے کسی دوست کی طرف نہیں تھا، نہ کسی کو اس بارے میں علم تھا اور اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ کاشف بیگ کو اپنی ساکھ اپنی عزت ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ لوگ کیا کہیں گے، آخر نکاح کے دن ہی لڑکا کیوں غائب ہوا؟ انہوں نے پریشانی کے عالم میں خدیجہ بیگم کو دیکھا جن کا حال ان کی طرح ہی تھا۔ کاشف بیگ نے پورے لان میں نظر گھمائی۔ جب انہیں جانب کے ساتھ مصطفیٰ کھڑا نظر آیا اور ان کے ذہن میں جماکا ہوا، وہ تیزی سے مصطفیٰ کی جانب بڑھے۔ بیٹا بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی، احمد کہیں چلا گیا، اس کا نمبر بھی بند ہے، ہر طرف چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ بیٹا عائشہ سے نکاح کر لو، میری اور اس گھر کی عزت رکھ لو۔ بیٹا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز میں برباد ہو جاؤں گا، زمانے بھر میں رسوا ہو جاؤں گا، پلیز میری بات مان لو، اس کے بدلے تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت اسے اپنا لو۔ کاشف بیگ سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہے تھے اور مصطفیٰ کی تو دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ آٹھ کو اسی نے تو احمد کو کڈنیپ کروایا تھا۔ ٹھیک ہے انکل میں تیار ہوں، مگر کیا عائشہ؟ مصطفیٰ نے بات ادھوری چھوڑ، بیٹا تم اس بات کی فکر مت کرو، وہ کچھ نہیں کہے گی، وہ میری سب سے فرما بردار بھتیجی ہے، وہ مان جائے کہ تم بس ہاں کر دو۔ اور جانب نے مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس سے ہاں کرنے کا کہا تھا کہ وہ بھی مصطفیٰ کی حرکت جو اس نے احمد کو کڈنیپ کروائی تھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ مصطفیٰ نے ہاں مثال لایا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے، آپ ان کو آج ہی میرے ساتھ رخصت کریں گے۔ مصطفیٰ نے ٹیڑھی نظر سے انہیں دیکھا اور جانب نے دل ہی دل میں اسے سراہا۔ مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں اعظم شاہ۔ اور میرے کال شاہ جو وہیں کھڑے تھے حیران اور پریشان، مگر انہیں بھی اعتراض ہو سکتا تھا اس لیے نیم رضامندی دے دی۔ کاشف بیگ خدیجہ بیگم کی طرف اور عائشہ کو باہر لانے کا کہا تو وہ سار ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ رامین عائشہ کے پاس بیٹھی جب خدیجہ بیگم ان کے پاس آئی اور رامین سے عائشہ کو باہر لانے کا کہا۔ عائشہ کا دل ڈوب کے ابھرا تھا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ رامین کے ساتھ باہر آئی تھی۔ جب لان میں داخل ہوتے ہی تمام روشنیاں معدوم کر دی گئی، صرف ایک اسپاٹ لائٹ عائشہ پہ مرکز تھی جس سے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ نروس ہوتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اسٹیج کی جانب بڑھی۔ کوئی اور بھی تھا جو بے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے استقبال میں اس کی نظر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ پسینے سے بار بار بھیگ رہے تھے۔ اسٹیج کے پاس پہنچ کے رامین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب ایک اور ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا گیا اور وہ سمجھی احمد کا ہاتھ ہے، جبھی جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اسٹیج پر وہاں
رکھے صوفے پر بیٹھ کے یوں تو ہر رنگ ہی سرتا ہے، برابر ان پر سفید پوشاک میں آتے ہیں تو چھا جاتے ہیں۔ اپنے قریب مانوس آواز سن کے اس کا دل ہلک میں اس نے بے ساتھ نگاہ اٹھا کے اپنے برابر دیکھا۔ اس کے دیکھنے پہ مصطفیٰ نے اپنے بائیں آنکھ کا کونا دبایا تو وہ شاہ کی قیافت میں ایک دم سامنے کھڑے کاش و بے کی جانب دیکھا، جنہوں نے سارا سوال محلہ تھا۔ شاہ نے ایک دفعہ بھی مصطفیٰ کی جانب دیکھا، مطلب وہ اس کا وہم نہیں تھا۔ تو بھی احمد کہاں اس کی جگہ پہ مصطفیٰ کیوں ہے؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر تب ہی وہاں نکاح ہوا اور کچھ گواہ آئے تھے اور نکاح شروع ہوا۔ مولوی صاحب نے پہلے مصطفیٰ کی رضامندی لی، اس کے بعد عائشہ کی طرف آئے جو ہاتھوں میں پہنے گجے نوشی تھی۔ عائشہ زارا ولد راشد، آپ کا نکاح احمد مصطفیٰ شاہ ولد میکال آپ کے ساتھ حق مہر بیوز 10 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ وہ خاموش یوسف صاحب کی نظر اسی پہ تھی، مگر وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ کاشف بین نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو عائشہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہاں میں ہلا دیا۔ دوسری اور تیسری دفعہ بھی اس نے صرف سر ہلایا تھا اور نکاح نامے پہ سائن کرتے ہوئے وہ پھوٹ کے رو دی تھی۔ جب آمنہ بیگم نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا تھا، نکاح ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے اور عائشہ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ اس کی رخصتی بھی آج ہی ہے، وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ احمد کا غائب ہونا بھی مصطفیٰ کی ہی کوئی چال لگ رہی جو کہ سچ ہی تھا، مگر اس کی بات پہ کون یقین کرتا کہ بہرحال مصطفیٰ نے سب کے سامنے اس کی عزت رکھی تھی اور اب اس سے مصطفیٰ کے ساتھ رخصت ہونا ہی تھا، مگر وہ مسلسل انکاری ہوئی۔ آمنہ بیگم نے مصطفیٰ کو سمجھایا تھا کہ ابھی رخصتی روک دیتے ہیں، پھر بعد میں دھوم دھام سے شادی کریں گے، مگر اس کی ایک ارادہ تھی کہ عائشہ اس کے ساتھ جائے گی اور بالآخر عائشہ کو سب کی مانی ہی پڑی تھی اور پھر رخصت ہو کے شامل آ گئی تھی۔ رات 1 بجے وہ لوگ گھر پہنچے تھے۔ آمنہ بیگم اور اقصیٰ بیگم اسے مصطفیٰ کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ دوریا کافی دیر اس کے پاس بیٹھی۔ رات 2 بجے کے قریب وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں گئی تو عائشہ کو بھی کپڑے بدلنے کا خیال آیا، مگر وہ تو اپنے کوئی کپڑے ساتھ نہیں لائی تھی۔ وہ پیرکروں سے ڈیک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی جب مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جہاں 2:30 ہو چکے تھے، وہ آہستگی سے چلتا عائشہ کے سراہنے آیا۔ وہ آنکھیں مجھے دنیا سے بے خبر نیند میں گم تھی، اس کے بالوں کی لٹ بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بے حد نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے عرصے تھے۔ ماہیم سوری، اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی بھی تکلیف برداشت کرنی پڑی ہو تو میں معذرت کر لوں گا آپ سے، اور میں جانتا ہوں آپ مجھے معاف بھی کر دیں گی۔ مصطفیٰ کے کان کے پاس جھکا سرگوشیانہ انداز میں کہتا پیچھے ہوا تھا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اس کے واپس آنے پر بھی عائشہ ویسے ہی سوئی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی جویلری اتارنی چاہی، مگر عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ اس سوری میں بس جویلری اتارا تھا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو کوئی، میری ہر تقدیر کی وجہ ہی آپ ہے اور یقیناً احمد کی گمشدگی کے پیچھے بھی آپ ہی کا ہاتھ ہے نا؟ عائشہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بیٹھ سے ادھر کے ہاتھ سی تیز آواز میں اسے بات پرس کی تھی کہ مصطفیٰ نے اٹھ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ مبادر اس کی آواز سن کے کوئی یہاں آ جاتا۔ کیا کریں آدھی رات کو شور کیوں مچا رہی ہے؟ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے نا؟ اور ویسے بھی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو چیز میری ہے وہ صرف میری ہے، سمجھیے آپ؟ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تو عائشہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں انسان ہوں، کوئی چیز نہیں ہوں، ایک زندہ جیتی جاگتی انسان۔ آپ تو وہ ہے ہی نہیں جو مجھے سب سے عزیز ہے۔ آپ کوئی اور ہے، مطلبی اپنے نفس کے خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جانے والے۔ سمجھے آپ؟ خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں سارے لحاظ بھول جاؤں گی، کبھی میں آپ کے لیے دعائیں مانگتی رہی ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ سخت غصے کی کیفیت میں اسے گھورا تھا۔ اس کی محبت کو عائشہ نے 2 پل میں نفس کی خواہش کی تکمیل کا نام دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب میں نے اپنے مفاد کے لیے کیا ہے بقول آپ کے، تو پھر مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کا حق بھی ہے۔ تو اپنی بات ادھوری چھوڑتا مصطفیٰ اپنے قدم عائشہ کی جانب بڑھانے لگا اور وہ ڈر کے مارے قدم پیچھے جانے لگی، جب پیچھے دیوار کی وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، مگر وہاں سے غصے سے لال ہوتی انگارے نظر آئے تھے۔ وہ بہت بڑی بھول کر چکی تھی مصطفیٰ کو غلط باتیں بولنے کی۔ دیکھیے مصطفیٰ، ہم کل بات کریں گے، ابھی میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ بہتر ہے آپ فی الحال مجھ سے دور ہیں، ورنہ کیا کریں گے آپ بتائیے؟ بولتے ہوئے اس کا دوپٹہ سر سے اتار چکا تھا اور عائشہ کی سانسیں جیسے حلق میں اٹکی۔ مصطفیٰ چھوڑی مجھے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کی سانسیں خود میں اتاری تھی اور ایک لمحے کو عائشہ کی جان ہوا ہوئی۔ اس نے مصطفیٰ کی شرٹ کندھوں سے دبوچی تھی جب مصطفیٰ پیچھے ہوتے ہوئے اس کا رخ دیوار کی جانب کر کے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی تھی۔ میں بالکل ایسا ہی کر سکتا ہوں، آپ مجھے روک نہیں سکتی اب کہ بہرحال مجھے اب تمام حق حاصل ہیں۔ اس کے بالوں سے پھولوں کو چونتے اس کے لمبے گندے بالوں کو بکھیرتے ہوئے مصطفیٰ نے ان کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ مصطفیٰ پلیز چھوڑی مجھے۔ عائشہ کی بھی کی آنکھیں
بھیگی آوازیں سن کے مصطفیٰ نے اس کا روح اپنی جانب کیا تھا. اس کے چہرے پہ بکھرے آنسوں کو صاف کیا. آہستگی سے اس کے گلے سے نیکلس نکال کے ساٹے پر رکھا اور اس کے بالوں میں لگے جھومر پہ اپنی شہادت والی انگلی پھیری. مگر آشا کی کچھ دیر پہلے کی باتیں پھر سے کان میں گونجی تو اس کا چہرہ ایک دم سخت ہوا اور اس کے بالوں میں لگے جھومر کو جھٹکے سے اس طرح کاٹ کے عائشہ کے بال کھینچ گئے تھے. مصطفیٰ. عائشہ کی آواز بلند ہوئی اور مصطفیٰ نے قہر برساتی نظر سے اسے دیکھا تھا اور عائشہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھتی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا ہوئی تھی. مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا اور کمرے کے ساتھ بنے بالکونی کا سلائڈنگ ڈور اوپن کرتا بالکونی میں چلا گیا. عائشہ وہیں دیوار کے ساتھ گھٹنوں میں سر دی بیٹھی تھی اور پوری رات دونوں کی یوں ہی اذیت میں گزری تھی. 2 گھنٹے سے وہ چلا رہا تھا مگر کوئی وہاں موجود ہوتا تو اس کی پکار سنتا. نہ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ وہاں بند تھا. ایک کرسی پہ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور اب بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تک آ کر چکی تھی. پیاس سے گلا سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا مگر وہ بھی مسلسل پکارتا تھا. جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی باہر آیا تھا. دروازہ کھلنے سے باہر کی روشنی ایک دم اندر آئی تھی اور اس نے اپنی آنکھیں میچی. چند بال بعد کسی کمرے کے قریب موجود پا کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو کسی انجان چہرے کو خود کی طرف گھورتا ہوا پایا. احمد کے گلے میں گلٹی بن کے ابری. کون ہو تو مجھے کیوں بند کیا یہاں؟ احمد نے ہمت کر کے پوچھ لیا جب اس انجان آدمی نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولنے شروع کیے. چلو گارڈ پہنچا دو تمہیں صاحب کا حکم ہے. دیکھیے مجھے بند کیوں کیا تھا؟ کون ہے تمہارا صاحب؟ اس صاحب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ احمد نے یہ سوال کوئی 20-25 دفعہ کیا تھا اور اسے سوائے خاموشی کے کوئی جواب نہ ملا تھا. وین اس کے گھر کے سامنے رکی تو وہ جلدی سے باہر نکلا اور گاڑی کے جانا بڑھا. وین دھول اڑاتی جہاں سے آئی تھی وہیں واپس مڑ گئی اور وہ بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا. مسز رحیم اور مسٹر رحیم رات سے احمد کا انتظار کرتے مگر ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہ چلا تھا. صبح کے 10 بج رہے تھے. وہ لوگ ابھی پولیس کو انوالو کرنے کا سوچ رہے تھے جب لاؤنج کے دروازے سے احمد اندر داخل ہوا. دونوں میاں بھی پریشانی سے اس کی جانب بڑھے. احمد اور بچے کہاں تھے تم؟ کل شام سے کتنی بری حالت ہو گئی تھی ہماری. بنا بتائے کہاں چلے گئے تھے؟ اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ رحیم احمد کو گلے لگاتی رو پڑتی. ارے بیگم اسے اندر تو آنے دو. آؤ بچے اندر آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بیگم یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے. اب احمد کو سامنے دیکھ کے رحیم صاحب کی پریشانی کم ہوئی تو اپنی بیگم کو بھی دلاسا دیا. احمد نے تمام حالات ان کے گوشے گزار کیے تھے کہ کیسے کچھ لوگ اسے وین میں ڈال کے لے گئے تھے اور پھر بنا کچھ بتائے واپس بھی چھوڑ گئے تھے. یہ فکر مندی کی بات تھی. رحیم صاحب پولیس سے رابطہ کرنے کا کہہ رہے تھے مگر ان کی بیگم نے منع کر دیا. نہیں میرا بیٹا آ گیا واپس. آپ پلیز کسی سے کچھ نہیں کہیں گے. اگر کل کو پھر کچھ ہو گیا انہوں نے میرے بیٹے کو کچھ کہہ دیا تو بس آپ اس بات کو یہ ختم کر دے. بیوی کی بات سن کے رحیم صاحب خاموش ہو گئے تھے اور احمد کو انہوں نے فریش ہونے کے لیے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا. میں اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ بناتی ہوں. پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں. مسز رحیم ان کے کچن میں چل دی اور رحیم صاحب وہیں بیٹھ کے کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے تھے.